अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैंने सोचा कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस तो डालती रहती हूँ, एजुकेशनल भी, पार्लर से मुतालिक भी, अपनी ब्यूटी से मुतालिक भी, जो मैंने कोर्सेज़ किए हैं उनसे मुतालिक भी, कंप्यूटर की भी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा व्लॉग बनाऊँ कि आप लोग जो हैं मुझे जानें, आप लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ, कितना मैंने पढ़ा है, और मेरी एजुकेशन के बारे में और मेरे बारे में। क्योंकि आज तक आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी हैं जब मैं मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में आप लोगों को बताती रही हूँ कि मेरे साथ क्या गुंडागर्दी चल रही है। वो अभी भी चल रही है, अभी भी मुस्तकिल चल रही है। और ये सिर्फ जो है, मैंने बताया था जैसे कि लालच है। नीचे बैठे हुए जो हमारे बिल्डिंग के नीचे, मेरे फ्लैट के नीचे हैं मैकेनिक्स, ये ख़ास तौर पर ये मेरे बच्चों को भी मारने का कहना है, कहते हैं पूरी फैमिली को मारेंगे, और मुझे ख़ास तौर पर अगवा करने का सोच रहे हैं कि अगवा करके इस पर इल्ज़ाम लगा के कुछ भी मार देंगे, ज़बरदस्ती गंदी वीडियो बना के। ये तो खैर ऐसी एक्स्ट्रा बातें हैं, मतलब फालतू बातें नहीं है ये वो बातें हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे मेरे शौहर हैं तो वो पेशावर गए हुए हैं, तो अभी ये बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी इन्होंने दिखानी शुरू कर दी है। हत्ता कि उनके सामने भी कहते हैं कि इसको निकाल लेंगे आराम से। और वजह आपको पता है, सिर्फ यही फ्लैट का मसला चल रहा है, जो कि मेरे नाम है भी नहीं, मेरी बहन का है। तो बहरहाल अभी आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अब मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि मैं एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी औरत हूँ। जब जाहिल मिल जाते हैं ना, तो एक पढ़ी लिखी औरत को भी, सारे जाहिल मिल जाए ना, तो एक पढ़ी लिखी औरत को हराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जो है अपनी हार, अपनी जहालत बर्दाश्त नहीं हो रही होती। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखें गाइस, कि कहीं भी आप घर लें, कहीं भी, एक तो खुद लें, सही है। आप किसी से ये ना कहें कि आप मेरे लिए ये ख़रीदो वो ख़रीदो। दूसरी बात ये, अपना स्टेटस देख के, अपना ख़ानदान देख के इस तरह लें। लीचड़ लोगों में लेंगे तो वो जो है आप उन लोगों को जो है आप अपने आप से मुख्तलिफ दिखेंगे। आप एजुकेटेड हैं तो भी, हत्ता कि ये नहीं कि मेरे बिल्डिंग में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन बिल्डिंग वाले भी हासिल हैं। हसद क्या कितनी बुरी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने खुद इसका हसद को मना फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया, बल्कि अगर कभी, वो भी बहुत ही एक आध दफ़ा कभी शैतान ने डाला भी कि मैं थोड़ा सा हसद कर लूँ किसी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उसके लिए फ़ौरन दुआ कर देती हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, मैं उसके लिए फ़ौरन दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह इसको कामयाबी और दे। ये जो मेरे दिमाग में शैतान ने डाला है कि हसद, उसके ख़िलाफ़, उस बंदी या बंदे के ख़िलाफ़ थोड़ा सा अगर कभी हुआ, तो मैंने हमेशा दुआ की ताकि शैतान को जो है मैं कभी कामयाब ना होने दूँ। अच्छा, बहुत सारे व्लॉग मैंने बनाए हैं क्योंकि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, तो मैंने कहा अब मैं आप लोगों से बस बातें किया करूँ और आप लोगों को बताऊँ। कभी भी ज़िंदगी ना एक जैसी नहीं रहती, और लीचड़ लोग जो होते हैं वो आपको हराने की कोशिश करते हैं। और औरत को, अगर औरत कामयाब हो जाए तो उसको सिर्फ बदनाम करने का सोचते हैं, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते, वो इस काबिल होते ही नहीं है। ना उनको पता है, ना हम, ना हमारी फैमिली कभी इस काबिल नहीं होगी। तो औरत को हराने का तरीक़ा यही है कि उसको बिलावजह बदनाम कर दिया जाए, सही है, ताकि जो है अपना जो हसद, अपनी जहालत का बदला लिया जाए। मैंने कभी किसी से नफ़रत नहीं की गाइस, लेकिन अब कुछ लोग जो बिलावजह मेरी जान लेने के पीछे हैं, तो उनसे तो मैं सख्त नफ़रत करती हूँ। एक शरीफ और एक एजेड औरत जिसके माशाल्लाह से बच्चे जवान हैं, आप उसको बिलावजह बदनाम करके मारना चाह रहे हैं, और वो भी इसलिए कि कहते हैं कि अगवा करेंगे और समझते हैं कि फ़्लैट अपने नाम करवा लेंगे, फिर इस पर इल्ज़ाम लगा के मार देंगे और समझ रहे हैं बात ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? मेरे ख़ानदान वालों को पता नहीं है कि मैं यहाँ रहती थी? सबको पता है। ये क्या समझते हैं कि ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बार बार बताती हूँ, मैकेनिक्स ख़ास तौर पे ये मिले हुए हैं। इन खबीस लड़कों ने, ये गुर्बत के फ़कीरों ने, अपनी गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो रही तो उन्होंने गुंडागर्दी की,
सोची, क्योंकि ये मेरे फ्लैट के नीचे ये सारी हमारे घर की सारी बातें इनको पता होती हैं, एक एक बात, एक एक चीज़, एक एक आवाज़ जाती है। फिर यहाँ इस बिल्डिंग के लोग जो हैं उन्होंने इसको मिला लिया है। कुछ लीचड़ लोग हैं जिनका मैं अक्सर बताती रहती हूँ, सब नहीं थे बुरे, कुछ थे, कुछ हैं बल्कि थे नहीं, तो उन्होंने अपने साथ अपने हसद में औरों को भी मिला लिया। बहरहाल ये इस बात के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो का मकसद ये है कि आप, अगर आपकी बेटी है ना, सबसे पहले उसको पढ़ाएं, उसको इस काबिल बनाएं। उसकी तालीम अधूरी छुड़वा के ये नहीं कि तुम्हें शादी करना है, शादी ज़रूरी है, शादी ज़रूरी नहीं है। औरत का कैरियर कभी भी शादी नहीं है। मैं आइंदा व्लॉग में आपको बताऊंगी कि कितने ही वाक़यात मेरे अब्बू ने मुझे सुनाए थे कि लोगों ने अपनी बेटियों को फोर्स कर कर के ना जल्दी शादी करा दी। सही है। अब क्या हुआ कि उनके फिर हालात ऐसे हुए कि वो किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, कोई जो है नहीं कर सका आगे, अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो वो कमाने के काबिल नहीं, वो अपने भाइयों के दर पे पड़ गई। तो किस तरह उनको ज़िंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ा। तो कभी भी आप ये ना सोचें, मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ कि जो है शादी लड़की का कैरियर है, नहीं। एक तो ये है कि किसी की मौत ज़िंदगी का पता नहीं होता, क्या पता अल्लाह ना करे हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए या ससुराल वाले आपके बुरे निकलें, तो फिर आपकी बेटी कहाँ जाएगी। ख़ासतौर पर अगर उसके कोई भाई भी ना हो, तो फिर कौन आजकल रखता। आजकल तो वैसे भी नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो कोई किसी को रखता नहीं, फिर आपकी बेटी कहाँ जाएगी। तो ऐसे बदमाश जो होते हैं फिर वो शरीफ औरत को तंग करने की कोशिश करते हैं, अपनी बगैरती, अपनी बदमाशी दिखाने के लिए, अपनी राह पे अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह हमारी बात माने। बदमाशी से ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं ताकि फिर हम ये दिखाएं कि हम तो बड़े ही मासूम थे और यही इस तरह के थे। तो दुनिया बड़ी बेरहम है। तो सबसे पहले मैं वालिदैन से कहती हूँ कि आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा मैंने भी है, लेकिन मैंने ज़िद करके पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने MBBS किया था, मैं डॉक्टर बन रही थी। 3 साल तक मैंने पढ़ा है मेडिकल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड की भी एजुकेशन ली है, लेकिन वो शादी के बाद ली थी। लेकिन मैं पूरा नहीं कर सकी MBBS, उसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे असल में पढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ है, हत्ता कि अब आप देखें इस उम्र में भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़, क्योंकि हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करो गोद से गोड़ तक। यानी आपको इतना इल्म हासिल करना है, इतना जब तक आप क़ब्र में ना चलें, क्योंकि इल्म, अच्छा इल्म जो है दोनों तरह के हासिल करने हैं, दीनी भी और दुनियावी भी। तो मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था, और अभी भी है। अभी भी मैं जो हूँ पढ़ती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ किताबें मेरे पास, जो मेरे पास एक स्टॉक है पूरा का पूरा, बहुत सारी मैंने किताबें इकट्ठी की हुई हैं अपनी, और जो है मैं लाती रहती हूँ किताबें नई से नई, और जो है उनको पढ़ती रहती हूँ। बच्चों की किताबें भी पढ़ती हूँ मैं, और नई किताबें भी लाती रहती हूँ, जिससे मुझे इल्म मिले। ये नहीं कि मुझे कोई ख़ास टॉपिक पसंद है, नहीं, ख़ास टॉपिक की बात नहीं है। मैं एक तो दीनी इल्म का भी बहुत शौक़ है मुझे, वो मैं कुरान से हासिल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दुनियावी इल्म भी मैंने बहुत हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने आर्ट्स के कोर्सेज़ भी किए, और जैसे बच्चों की क्लासेस को भी मैं पढ़ा सकती हूँ, ज़ाहिर है मैं एजुकेटेड लेडी हूँ, तो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट, मैं ऑलराउंडर टीचर हूँ। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में मैंने मोहताजी नहीं की, क्योंकि जहाँ भी मैंने जॉब्स की स्कूल में तो या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में की, तो और अच्छी अच्छी जगहों पे भी की। मैंने बक़ाई मेडिकल कॉलेज, बक़ाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है सोशल ऑप्स में मैंने जॉब की थी वहाँ। तो वहाँ मुझे इंचार्ज ऑफ हैंडीक्राफ्ट बनाया था। मैं डॉक्टर के साथ भी जाती थी और विज़िट पे जाती थी हम लोग गोठ वगैरह में। तो मतलब मैं हमेशा बहुत एजुकेशन हासिल की।
MBBS کی وجہ سے مسز بقائی نے مجھے بورڈس وغیرہ میں ڈاکٹر کے ساتھ لگایا تھا، ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کے طور پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے میں ٹیچنگ بھی کرتی تھی، یعنی بچوں کو ہینڈی کرافٹ کا بھی سکھاتی تھی، ہینڈی کرافٹ بھی بناتی تھی. میری ایگزیبیشن ہوتی تھی، ایکسپو سینٹر میں بھی ہوتی تھی اور بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتی تھی. بہت لوگ پسند کرتے تھے، بہت ارننگ ہوتی تھی. تو بہرحال یہ ایک تو لمبا پیریڈ تھا. اس کے بعد میں نے کمپنیز وغیرہ میں بھی جاب کی. پھر اس کے بعد جب بچے چھوٹے تھے، ظاہر ہے اتنا لمبا ٹائم دینا میرے لیے مناسب نہیں ہوا، تو پھر میں نے یہاں ایریا کے اسکولس میں بھی کی. تو اسکولس میں بھی میں آل راؤنڈر ٹیچر تھی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے مجھے محتاج مجھے جس بھی سبجیکٹ کے لیے کہا جاتا میں فوراً جو ہے پڑھا دیتی. بعد میں کوئی ٹیچر نہیں آتی تھی تو پھر میں ہی اس کی جگہ وہ کلاس لے لیتی تھی، کوئی بھی سبجیکٹ. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے اسکول میں بہت اپریشیٹ کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ. اور میڈم وغیرہ نے مجھے بہت ہی اپریشیٹ کیا، اور ہمیشہ انہوں نے یہی چاہا کہ یہ ٹیچر ہمیں چھوڑ کے نہ جائے. اور اس کی وجہ دیکھیں گائز وہی ہے کہ علم حاصل کرنا. تو علم تو میں حاصل کرتی رہوں گی اور انشاءاللہ تعالی، اور دینی، دنیاوی اور روحانی علم بھی میں حاصل کر رہی ہوں. اس کے لیے میں دیکھیں کچھ کتابیں لائی ہوں جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ایک یہ لائی ہوں تجلیات، یہ خواجہ شمس الدین عظیمی کی لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ میں اس سے پہلے بھی بہت کتابیں میں لائی ہوں روحانیت کی بھی، کیونکہ میں روحانی علوم سے بھی بہت دلچسپی رکھتی ہوں. بہت ساری پڑھی ہیں میں نے کتابیں. یہ قلندر شعور ہے. یہ بھی جو لوگ روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ کتابیں ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ میں لائی ہوں ٹیلی پیتھی سیکھیے. یہ اس سے میں نے آج سے سمجھ لیں 20 سال پہلے میں نے اس سے 15 یا 20 سال پہلے میں نے اس سے پریکٹس کی تھی. اس سے مجھے بہت کامیابی ہوئی. اچھا، ابھی کتاب ہے نا میرے پاس بہت ساری ہیں نا، تو وہ میں نے اندر رکھ دی. تو یہ حالانکہ میں لے کے آ چکی تھی، اب یہ مجھے ڈبل لینی پڑی کیونکہ مجھے مل نہیں رہی ہے. پورا کا پورا میرا جو ہے باکس وہ بھرا ہوا ہے، پورا نکالنا پڑے گا. تو یہ لائی ہوں. اچھا، یہ مشقیں جو ہے یہ بغیر استاد کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے کی ہے. مجھے پتہ، مجھے الحمدللہ رب العالمین بہت ہی کامیابی ہوئی تھی. پھر وہ بیچ میں بس چھوڑ دیا، تو ابھی اتنی وہ بات نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے روحانی علوم بھی عطا فرمائے، کیونکہ دنیاوی علم تو مجھے اللہ نے بہت خوش دیے، بہت زیادہ دی. اس کے علاوہ میں لائی ہوں آواز دوست. یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے. ان بکس میں سے نا کچھ میں آپ لوگوں کو واقعات وغیرہ ہیں تو وہ میں آئندہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سناؤں گی، آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی، تاکہ جو لوگ روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ یہ کتابیں جو ہیں یا اس کے کچھ ٹاپک سن کے استفادہ حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت سے نوازا ہوتا ہے. اب مجھے کتنا نوازا ہے تو یہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ روحانیت، اگر آپ کسی سے اپنی روحانیت کی ترقی شیئر کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. مخلوق خدا کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے روحانیت کی کتنی منزلیں طے کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے. تو ہمارا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ بیٹی کو آپ علم ضرور حاصل کروائیں، کیونکہ لڑکی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. اچھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ لڑکی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کا بھی ہونا ضروری ہے. ہنر بھی سیکھے کوئی، جیسے پارلر کا سیکھ لیا. میں نے تو الحمدللہ رب العالمین پوری زندگی پڑھتے سیکھتے ہی گزاری، لیکن یہ ہے کہ ہنر بھی آنا چاہیے. جیسے آپ پارلر کو سکھا دیا، سلائی کا سکھا دیا. کیونکہ دیکھیں، جہاں مجھے بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے تو بہت جابس کی ہیں، تو ایسا ہوا کہ جہاں مجھے تعلیم کی جاب نہیں ملی یا پھر اس کی سیلری کم تھی، تو پھر میں نے اپنے ہنر سے کمایا. مجھے پارلر کا کام آتا تھا، میں نے پارلرز میں بھی کام کیا. مجھے سلائی کا کام آتا ہے. ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے سلائی کا کام بھی کیا، تو زیادہ تر تو پھر میں نے پارلر کا کیا. اور ایسا وقت بھی آیا
کہ جب مجھے لگا کہ یہاں سیلری اچھی نہیں ہے یا مجھے لگا کہ یہاں میری ترقی نہیں ہو سکے گی، تو پھر میں نے وہاں جو ہے اپنا سلائی کا کیا، یا پھر میں نے جو ہے پولرز کا کام کیا. یعنی ایجوکیشن، پھر میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن بہتر ہے، ٹیچنگ بہتر ہے، تو پھر میں نے ٹیچنگ کی. تو میں الحمدللہ رب العالمین آل راؤنڈر ہوں. مجھے الحمدللہ رب العالمین میں کبھی بھوکی نہیں مروں گی. میرے اندر ٹیلنٹ ہے، میں تعلیم یافتہ ہوں. بس شوگر کی وجہ سے ذرا تھوڑی میں مجبور ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس مرض سے نجات دے گا اور میں اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر تعلیم آپ کے پاس ہو تو آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اگر ہنر ہو، جیسے میں نے کہا کہ مجھے پھر اگر ٹیچنگ میں مجھے لگا کہ یہاں ترقی کے امکانات نہیں ہیں اس اسکول میں، تو پھر میں نے جو ہے ہنر کا سہارا لیا. اور ہنر کے علاوہ پھر میں نے کمپیوٹر کورسز سیکھے، الٹرا ساؤنڈ کا کیا. اچھا، مجھے الٹرا ساؤنڈ کی کئی جابس بھی ملی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی مشین ہونی چاہیے. ابھی تک میں جہاں گئی ہوں سب کا یہی مسئلہ ہے کہ مشین ہونی چاہیے، مشین ہونی چاہیے. اب ہر کوئی بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا نا، مشین کوئی سستی نہیں آتی ہے. تو ابھی لیکن بات ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اور وہ میرے گھر سے تو پھر بہت ہی دور ہے ابھی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے جاب کی تو کہاں کی. ویسے تو میرا ارادہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے میرے ہسبینڈ ہیں تو وہ کما رہے ہیں ابھی، اور جو ہے اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ضرورت ہوئی تو میں اپنا ٹیچنگ کر کے، الٹرا ساؤنڈ کر کے، یا جو ہے اپنے ہنر کے ذریعے کما سکتی ہوں. گھر میں سلائی کر کے بھی. یہ نہیں سوچے کہ یہ سلائی لو بھائی درجن کہیں گے لوگ، یہ ہوں گے. کچھ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، دوسروں کو گرانا. کیوں؟ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اس لیے نہیں سوچے کہ اگر مجھے کبھی، میں تو کہتی ہوں اگر مجھے کبھی سلائی کرنی پڑے میں کروں گی، کیونکہ فیشن ڈیزائننگ کا بھی میں نے کورس کیا ہوا، تو فیشن ڈیزائنر بن سکتی ہوں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا تعلیم اور ہنر دونوں کو ترجیح دیں. اپنی بیٹی کو خاص طور پہ. لیکن لڑکا تو، لڑکوں کے لیے تو یہاں بہت اسکوپ ہے، وہ کسی بھی طرح کما لیتا ہے. اور کچھ نہیں، ٹھیلا لگا لیا، اسٹال لگا لیا، چلو کچھ بھی صحیح کما لیتا ہے. لیکن لڑکی کے لیے ہوتا ہے مسئلہ، تو اس کو جو ہے بہت دنیا اتنی خراب ہے کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو لڑکی کو تعلیم سب سے پہلے دیں، اور اس کے ساتھ ایک نہ ایک یا دو ہنر سکھائیں. ورنہ پھر ایک ہنر ضرور سکھائیں کہ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی مسئلہ ہو تو وہ کسی کی محتاج نہ ہو. تو میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹی کی تعلیم کو آپ ہمیشہ ترجیح دیں. آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے بھائی وہ لڑکا بڑا اچھا ہے، رشتہ بڑا اچھا ہے، اس سے شادی کر دوں تو بس اس کا کیریئر بنے گا. کیریئر یہ نہیں ہوتا. کئی میری دوستیں ایسی ہیں، کئی مثالیں میرے پاس ایسی ہیں کہ ماں باپ نے زبردستی ان کی شادی کر دی، تعلیم چھڑوا کے، اس کے بعد وہ جس طرح محتاجی کی زندگی گزار رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا. کچھ ہمت آ جاتی ہیں، کوئی ہنر سیکھ. اچھا، کچھ ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں کہ وہ آگے ہمت ہی نہیں کر پاتی. وہ بس کیونکہ ایزی گوئنگ ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں کہیں جاب کرنی پڑے یا ہم محنت کریں. تو ان کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ محتاجی کی گزرتی ہے. خواہ وہ باپ کے گھر پہ ہی پڑھی ہوں یا بھائی کے گھر پہ ہوں یا کسی رشتہ دار کے گھر پہ ہوں. کیونکہ دیکھیں محتاجی کی زندگی بہت زیادہ بری ہوتی ہے، اس میں بہت ہی ذلت بھی ہوتی ہے. دوسروں کے طنز و طعنے سہنا، اور یہ سب کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ہمیشہ بس یہی کہنا چاہتی ہوں، بیٹی کی تعلیم اور تربیت پر زور دیں. ہمیشہ اس کو ایسی تعلیم دیں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اگر اس کو ایسا وقت آئے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سنبھال سکے. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو اپنے مزید جو بلاگز ہیں، اب تو آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، تو مزید آگے جو ہے میں آپ کو اور شیئر کروں گی کہ کس طرح جو ہے
اور کیا کیا ایجوکیشن میں نے حاصل کی اور کس طرح میں نے کبھی بھی نا زندگی کا ٹائم ضائع نہیں کیا۔ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاؤں، ایک ہوتی ہے حسد کی نظر اور ایک ہوتی ہے رشک کی نظر۔ ایک ہوتی ہے حسد کی، ایک ہوتی ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے رشک وہ کہ بغیر حسد کے ہو، اور ایک رشک وہ ہوتا ہے کہ حسد کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے حسرت و یاس کی نظر۔ یہ حسرت و یاس کی نظر جو ہوتی ہے نا، یہ کھا جاتی ہے انسان کو، یہ حسد سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، چاہے وہ آپ ہی کی تعلیم کیوں نہ ہو، تو لوگ اس سے بھی جل جاتے ہیں۔ یا آپ کے پاس کچھ ہو تو وہ کاش 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 میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ یہ کاش جو لفظ ہے نا، یہ انسان کی زندگیاں کھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کاش وہی لوگ کہتے ہیں جو کہ حاسد ہوتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے آپ کو جو ایسے حاسدوں سے اور ایسی حسد بھری نظروں سے دور رکھنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا سہارا لیں۔ تو کیونکہ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی کے حسد کا شکار ہے۔ اچھا کوئی بہت زیادہ ہے، کوئی درمیانہ ہے اور کوئی معمولی، لیکن ہے اسی کی تو زیادہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسد کو منع فرمایا، لیکن نہیں آتے لوگ بات۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم میں جگہ ملے گی، لیکن وہی لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب آگ سامنے ہوگی، جب جہنم سامنے ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا، جب دیکھا جائے گا۔ جب قبر میں آپ پہنچ جائیں گے، جب آگ آپ کو کھا رہی ہوگی، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہوں گے، جب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ کب معافی مانگ لیں گے؟ کب بڑھاپے کا انتظار؟ کہتے ہیں بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے۔ بھائی کیا پتہ آپ کو بڑھاپا نصیب ہی نہ ہو، اور ایسا گناہ جو جان بوجھ کے کیا جائے اور یہ کہہ کے کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کیے گئے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا سمجھ کے آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ ہاں بعد میں وہ غفور الرحیم ہے، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسے کبھی ہوتا ہے کیا؟ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جزا اور سزا انسان کے اعمال کے مطابق ہی ملے گی۔ بہرحال گائز، یہی کچھ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے، کہ جو ہے زندگی میں جو حالات میں نے فیس کی اور میں فیس کر رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ کبھی بھی زندگی کا اپنا ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں کیا، حتیٰ کہ ابھی بھی میں گھر میں ہوں لیکن میں پڑھتی رہتی ہوں، اپنا علم بڑھاتی رہتی ہوں۔ میرے ابو اور امی کہتے ہیں پیسے پھینک رہی ہو، خواہ اتنے کورس کیوں کرتی رہتی ہو، کیا فائدہ تمہیں اتنے کورسز کرنے کا، صرف بس پڑھ لیا ہے یہی کافی ہے، یا ایک آدھ کورس کر لو، زیادہ نہیں۔ لیکن پھر ان کو، پھر وہ تو خیر زندہ نہیں رہے، لیکن اگر وہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ زندگی میں نے ہمیشہ ایجوکیشن کو ترجیح دی ہے اور ہمیشہ ہنر کو ترجیح دی ہے۔ تو ان کو پھر ابھی بھی دیکھیں کہ دشمن مجھے کتنا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ میرا علم ہے، الحمدللہ رب العالمین میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں ہنر یافتہ ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوں تو کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ علم سے بڑھ کے کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو جتنا بھی حاسد کوشش کر لیں آپ کو کبھی بھی نہیں گرا سکتے اگر آپ کے پاس علم ہو۔ علم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، علم سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے حاسد جو ہوتے ہیں وہ جادو بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، جادو سے بندشیں کرتے ہیں، رزق پہ بندشیں کرتے ہیں۔ اب میرے اوپر تو اتنے جادو اور بندشیں کی جا رہی ہیں جو گائز میں آپ کو بتاؤں گی، اور کس طرح میں ان جادو سے بچتی ہوں، کون کون سی آیات پڑھ رہی ہوں، تو وہ سب میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ ہی آپ کا مددگار ہوتا ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، ہر معاملے میں میری مدد فرمائے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے میری مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔
جو اچھے لوگ ہیں، جو پاک نیت ہیں، جو پاک دامن ہیں، ان کا کوئی برا نہیں کر سکتا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بہرحال گائز، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اب باتیں ہوتی رہیں گی، تو آج صرف اتنی ہی باتیں کرنی تھی۔ ابھی تو میں 3-4 کتابیں لائی تھی، یہ تو میں نہیں لائی تھی، تو میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ میرے پاس اور ہے، پوری الماری بھری ہوئی ہے، تو اس میں سے بہت ساری میڈیکل کی بھی بکس ہیں جو کہ آگے 4th ایئر اور فائنل ایئر وغیرہ کی بھی ہیں، تو وہ تو میں پڑھ ہی نہیں سکی، لیکن اس وقت نہیں پڑھ سکی، لیکن اب میں ریڈنگ کر لیتی ہوں، ابھی بھی میں ریڈنگ کر لیتی ہوں ان کی، کیونکہ ظاہر ہے MBBS پڑھا تو ہوتا۔ اچھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، میری سب سے بڑی خواہش تھی ڈاکٹر بننا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بس پوری بھی کی تھی، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں بھی میں حسد کا شکار ہو گئی تھی۔ ہر جگہ پوری زندگی مجھے حاسد ہی حاسد ملے، اور اس وقت میں ہار بھی گئی تھی، میرے امی ابو بھی بیمار ہو گئے تھے ظاہر ہے، تو مجھے چھوڑنا پڑا۔ کچھ لڑکیاں مجھے وہاں بہت زیادہ اپنے حسد کا شکار بناتی تھیں وہاں بھی، تو وہاں اس وقت میں ہار بھی گئی تھی، اور پھر میرے ماں باپ بھی بیمار ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حسد جو ہے نا، کسی بھی انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، اس کو معمولی نہیں سمجھا، اس لیے اس کا بس طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس، خاص طور پہ سورہ فلق ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے تمام حاسدوں اور ان کے شروں سے، ان کے حسد سے بچائے، اور مجھے بھی میرے تمام دشمنوں، حاسدوں اور ان کے شروں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔